बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, वक्त और ज़माना जो है वो बदल रहा है और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो उसमें भरपूर अपना हिस्सा डालती आ रही हैं इन 70-80 सालों में। और वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबों में न सिर्फ आगे आ रही हैं, सीख रही हैं, बल्कि अपना नाम भी पैदा कर रही हैं। मेडिकल का शोबा हो, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो। और उसी हवाले से हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है कि ये जो लॉ का प्रोफेशन है, ये ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से कितना अहम है और इसका स्कोप क्या है अगर ख़वातीन इस पेशे को इख्तियार करना चाहें। हमारे साथ मौजूद है रिमशा इकबाल साहिबा। आप कॉर्पोरेट कमर्शियल क्रिमिनल लॉयर हैं। वेलकम टू द शो रिमशा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपकी फ़ैन भी बहुत हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी सुन के कि मैं फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए कि हमारे बाद वाली नस्ल है, अगर वो हमें जानते हो तो हमें और अच्छा लगता है। जी जी, आपको कौन नहीं जानता। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमेशा से आप बहस मुबाहिसे में तेज़ थी? बहस मुबाहिसे का तो नहीं पता, लेकिन सही गलत का बहुत रहता था। क्यूरियोसिटी बहुत होती थी, सवाल पूछने की हमेशा से आदत है। क्यूरियोसिटी रहती है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा, सब ऐसा क्यों करते हैं। जर्नलिज्म में भी जा सकती थी आप? जी जी, मैंने पढ़ा था, बैचलर्स मैंने किया था, तो जर्नलिज्म में किया था। ये जो मेरा सवाल है, अमूमन तासुर तो यही है ना कि बहुत बहस मुबाहिसा करता हो आदमी, तो अच्छा नेगेटिव उसमें नहीं, यही बात है कि सवाल उठाता हो, उसको जानना चाहता हो, हकीकत तक पहुंचना चाहता हो। मेरा ख्याल है कि तो जब लोग कहते हैं तुम वकील बनोगे। जी जी, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो फिर आपको उस पॉइंट पे ले जाती है कि आप चीज़ों के जवाब ढूंढने शुरू कर देते हैं, कि आप नॉर्मल को, ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ अपनी समझ बूझ भी होती है, आपको खुद से सवाल आते हैं कि ये ऐसा क्यों है। कुछ चीज़ें सही लग रही होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही लग रही होती। तो मेरा शुरू से ये था। तो और आप कह लें शायद कि बहस भी करती थी, क्योंकि जब तक आप मुझे लॉजिक देंगे और मुझे नहीं समझ आ रहा ना, मैं कभी ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने मान ली। मैं चाहती हूँ कि मुझे समझाया जाए, हो सकता है मुझे गलत साबित कर दें। तो मैं अपने बाबा से भी ऐसी कॉन्वर्जेशन रहती थी, सवाल पूछती थी उनसे बहुत कि ऐसा क्यों होता है। फिर वो अगर मुझे कभी कोई लॉजिक देते थे, तो अगर मुझे नहीं समझ आता तो वो काफ़ी देर चलती थी। हो सकता है कि 2-3 दफ़ा हम एक टॉपिक को डिस्कस करते थे कि मैं नहीं सेटिस्फाई हो रही, मुझे तो नहीं समझ आ रही जो आप कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं मानूंगी। कह सकते हैं। आप पढ़ी थी जर्नलिज्म जी, और फिर आपने लॉ कैसे इख्तियार किया? सर, अम्मा पापा की तरबियत का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ भी था और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा भी था। अब बड़ों के भी समझ आती है और मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे भी अल्लाह पाक औलाद दें तो मैं भी उनकी तरबियत उसी तरह करूँगी। अभी आप मैरिड हैं? उन्होंने नहीं सर, मैं अभी तो मैरिड नहीं हूँ। तो उन्होंने इसी तरह किया कि कभी प्रेशर नहीं दिया था कि क्या करना है। तो लोगों का ये क्यूरियोसिटी भी थी कि हमें वो कैसे अलाउ कर देते कि मोमना ने भी, जो आपको पता, बहुत मुख्तलिफ किस्म का शोबा जो है इख्तियार किया। कितने बहन भाई हैं आप लोग? सर 4। ज्यादा सवाल करना, सोचना, वो बात करना, ये आपका मिजाज है? सब मेरा ही है और मैं बोलती भी बहुत ज्यादा हूँ। सब थोड़ा कम गो है मेरे घर में। कैसा प्रोफेशन है ये उन बच्चियों के लिए जो आना चाहती हैं लॉ में? चूँकि एक तासुर ये है कि आपको कोर्ट्स में जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा, जैसे कहिए कि आपका इंटरेक्शन जो है वो कोर्ट में हर तरह का, फिर आपको इंटरेक्शन जो है निस्बतन जो उतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। अगर आप डॉक्टर देखें ना, हमारे यहाँ जो एजुकेशन का प्रोफेशन है उसको सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए बेहतर समझा जाता था, आज भी और पहले भी, इसलिए कि आप गए और बच्चियों के स्कूल में, या अगर कोई एजुकेशन भी है तो आप पढ़ा रहे हैं और ठीक है भी, आप एक इमारत में हैं और बहुत महफूज हैं आप। इस तरह मेडिकल में भी फिर बच्चियाँ आने लगी, मगर कोर्ट का मतलब ये है कि हर तरह का आदमी वहाँ आ रहा है। तो क्या इन्वायरमेंट होता है? सर, इन्वायरमेंट तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है कि हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी जगह होती है ना, उधर जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, वो आपके लिए उतनी सिक्योर बनाती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें, चले हम ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल में भी किसी भी तरह के लोग आते हैं, पेशेंट जैसे होता है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस वाला बंदा आता है, कोई खातून आती है, कोई मर्द आता है, तो वो भी तो आता है जिसने किया होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे होता है, लोग जब आते भी हैं, जो अगर हमारे साथ उस पोजीशन में खड़े होते हैं, जो कि अक्यूज्ड होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो भी उस बाउंड्री में होते हैं कि हम हमारी जगह खड़े हुए हैं, तो वो हमारे साथ लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि वकीलों में यूनिटी भी बहुत है। तो ये सच है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जो स्पेशली खातून वकला हैं उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं। जो आपका कबीला है वो खवातीन के हवाले से इस मामले में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपकी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता और मुझे लगता है इसीलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलती है। अच्छा, तो आप समझती हैं कि अब बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए अच्छा प्रोफेशन है? बिल्कुल सर, है अच्छा। और मुझे लगता है कि थोड़ा, आपको पता, हर इंसान की जैसी तबीयत होती है उसको वैसी ही चीज़ अपने लिए चूज़ करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है उन्हीं लोगों के लिए जो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के ज़्यादा करेजियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, स्टैंड ले सकते हैं दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि
ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے, تھوڑا سا زیادہ پش کرنا پڑتا ہے, ایفرٹ تھوڑی زیادہ ہے, تھوڑا سا زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے محنت کے لیے اوپر آنے کے لیے, کیونکہ میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے, یہ 100% ہے ہر جگہ ہی میل ڈومیننس تو آپ کو نظر آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں سے تو چین بریک ہونا شروع ہوگی نا. اب آپ دیکھیں بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جو انہوں نے جوائن کیا یہ میں پروفیشن. اگر آپ سے پوچھوں, آپ کے پاس اس کے فگرز ہوں گے, اسٹیٹس ہوں گے, جو کہ بار کے اندر جو رجسٹرڈ لائر ہیں ہمارے پاس لاہور میں یا پورے پاکستان میں, ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں سے خواتین کتنی ہیں؟ سر 17,000 میری ایز پر مائی نالج 17,000 رجسٹرڈ لائرز ہیں اس ٹائم لاہور بار. جی جی, اور ان میں سے آپ کہہ لیں کہ 2-2.5 ہزار ہوں گی خواتین. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, میرا آپ سے بھی سوال ہے فاطمہ صاحبہ, کہ ابھی آپ نے کہا اس میں کوئی جینڈر کی تو وہ نہیں ہے, ابھی آپ نے کیس ہے, وہ کیس کو خاتون بھی لڑ سکتی ہے, مرد بھی لڑ سکتا ہے, مگر کچھ ایشوز ایسے ہیں جو شاید ایک عورت کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتی ہے. جیسے میڈیکل کے پروفیشن میں بھی دنیا میں تو یہ تخصیص ختم ہو گئی ہے تقسیم, مگر ہماری اپنی اخلاقیات ہیں, ہماری اپنی روایات ہیں, اور ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں بہت سارے معاملات میں کہ وہ فیمیل ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں. تو لا میں بھی آپ سمجھتی ہیں اس کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ تو آپ نے کہہ لیں بہت خوبصورت بات کی ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے غور کیا بھی جانا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کرنا سٹارٹ کی کہ پولیس اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل ہونے چاہیے کہ لوگ آ سکیں بجائے ڈریں, کیونکہ کمپلین ہی اس وجہ سے لانچ نہیں ہو پاتی. ایون آپ کہہ لیں کہ عدالت تو پھر ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, لیکن پولیس اسٹیشن میں بھی ادھر بھی اگر عورتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے کیسز بہتر سمجھا بھی سکتے ہیں اپنی کمپلین میں, کیونکہ جو ایک نارمل انسان آ رہا ہے کمپلین کرنے کے لیے, ایک نارمل خاتون آ رہی ہے, ان کو نہیں پتا اپلیکیشن دینی بھی کیسے, میں نے کیا بتانا ہے, کیا بہت سارے معاملات تو ایسے جو کہ مرد حضرات سمجھ ہی نہیں سکتے, نہیں سمجھ سکتے. خواتین کے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو خاتون ہی سمجھ سکتی ہے کہ اچھا بھی اس کی یہ قانون کے دائرے میں کس طریقے سے اس کے اوپر آگے بڑھا جائے, یا اس کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوئے ہوں گے, اس پہ بیتی کیا ہوگی. بالکل, اور اتنا سیف لگتا ہے نا آپ کو کہ جب آپ پولیس اسٹیشن کھل کے بات کر سکتے ہیں. جی آپ بالکل, مطلب آپ سیف فیل کرتے ہو نا اپنی طرح, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ سمجھیں گی میری کوئی بات, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا, اور وہ سپورٹ کریں گی اس چیز کو. جبکہ آدمیوں کا, میں نے سر مطلب کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن بہت زیادہ پولیس اسٹیشن میں بھی ایون کچھ آفیسرز کا اچھے ہیں وہاں, تو کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو اخلاقیات کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں, تو وہاں آپ سے سم ٹائم اس طرح بات کر دی جاتی ہے کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں جا پاتے, آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں لے سکتی. تو عورتیں میرا خیال ہے اس چیز کو سافٹلی انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں. اور اگر آپ نیکسٹ پروسیس کی بات کریں تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے مطلب بار کے بھی چیمبر میں ایک فیمیل ممبر ہیں پنجاب بار کی, مطلب میں کچھ چیزیں ایسی فیس کر رہی تھی خود بھی, جب میں ان سے بات کرنے کے لیے گئی آپ کو میں بتا نہیں سکتی مجھے اتنا کمفرٹیبل فیل ہوا. انہوں نے باقاعدہ مجھے گائیڈ کیا, اور چاہے وہ بھی انہیں مشکلوں سے گزر کے آگے آئی ہوں گی, اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ دیکھیں سم ٹائمز آپ بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے تو بہت غلط ہے, ایسا کیسے, بہت سارے سوال آ رہے ہوتے ہیں, آپ ڈسکریج ہو رہے ہوتے ہو, لیکن وہ کس پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے مجھے سامنے دیکھا کہ, اور مجھے انہوں نے بولا کہ آپ میری طرف دیکھیں, انہوں نے بولا میں یہاں آئی ہوں یہ سب فیس کر کے آئی ہوں, اس سے ورس بھی فیس کر کے آئی ہوں. تو انہوں نے بولا یہ نارمل ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, ایک اچھی بات ہے. آپ نام لینا چاہیں گی ان کا؟ جی سمیرہ خالد ان کا نام ہے, وہ پنجاب بار کی ممبر ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا تھا ان سے بات کر کے, وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں. کارپوریٹ کمرشل لا ہے, پھر فیملی لاز ہیں, اس کے لائرز ہیں, پھر کرمنل لائرز ہیں, تو مختلف برانچز ہیں نا. آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ سر میں نے جو اسپیشلائزیشن بھی کی تھی وہ کارپوریٹ کمرشل لا میں کی تھی, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ کرمنل سائڈ پہ آنا پڑتا ہے, جو کیسز ہو جاتے ہیں, تو میں ابھی تک وہ تو پریکٹس کر نہیں سکی, لیکن کرمنل سائڈ پہ ہی رہتی ہے پریکٹس. تو اور یہ آپ کا جو لائسنس ہے اس کی اجازت دیتا ہے کسی بھی وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کس میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے, آپ کیس کوئی بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس میں کوئی پابندی, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ فرمائیے گا جو بچیاں آ رہی ہیں, چونکہ آہستہ آہستہ دیکھیں نا, ابھی آپ نے بتایا کہ 17,000 میں سے, اور یہ لاہور کی بات آپ کریں, کمپیریٹیولی ایک بڑا شہر ہے, بہت زیادہ پروفیشنل خواتین آپ کو مختلف شعبوں میں نظر آتی ہیں, اس کے باوجود بھی 2-2.5 ہزار بچیاں ہیں یا خواتین جو ہیں نا وہ صرف اس میں ہیں. تو ایڈوائزبل کیا ہے کہ اگر خواتین آنا چاہیں تو کہاں سے آغاز کریں جو زیادہ ان کے لیے آسان ہے, کہ وکیل تو ہوں مگر ہاں کرمنل لا میں, فیملی لا میں, یا کارپوریٹ کمرشل لا میں, کس میں ابتدا میں آسانی ہے ان کے لیے؟ سر وہ تو میرا خیال ہے آپ چیمبر جو چوز کرتے ہیں اپنے استاد, آپ سیکھیں. میرا خیال ہے پہلے تو آپ کو ان ہاؤس کام کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی ریسرچ پہ, کیس پریپریشن پہ, ہر چیز پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے. پھر تو اگر آپ کو آرگیو کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا, جب آپ ویل پریپیئرڈ ہیں تو آپ تو کہیں بھی اچھا کر لیں گے. تو میرا خیال ہے جب آپ ڈگری کے ساتھ, میں تو ایون اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے کچھ ٹائم یہاں پڑھایا تھا, تو میں ان کو بھی یہی کہتی تھی کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ڈیورنگ ڈگری ہی پریکٹس اسٹارٹ کر دیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا, آپ ریڈی ہونے چاہیے تاکہ آپ فیلڈ میں جائیں. پھر
تھوڑا سا اور آپ ماسٹر کرتے جاتے ہو نا ان چیزوں میں، جب آپ پریکٹس کرتے جاتے ہو بار بار، تو اگر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان ہاؤس اگر آپ ریڈی ہیں نا، اگر آپ کو کیس پریپریشن آپ کی گرپ اچھی ہے تو وہ آپ کہیں بھی چلے جائیں. تو جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی تھریٹس ہوتی ہیں. روز ہم خبریں دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار کہیں نہ کہیں بات زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ مخالف پارٹی نے وکیل کو بھی نقصان پہنچا دیا. تو خواتین اگر کرمنل لائر ہیں تو ان کے لیے کیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے؟ سر اسی لیے بہت سارے لوگ یہ سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ کو کرمنل سائڈ پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن میں پھر وہی بات کرتی ہوں کہ چین کہیں سے تو بریک کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ صرف فیمیل لائرس کو ہی نہیں، جس طرح آپ کہہ لیں فیمیل پولیس آفیسرز بھی ہیں، ایس پیز ہوں گی، ایس ایس پیز ہوں گی، اسسٹنٹ کمشنر ہوں گی، سر ان کو بھی آتی ہیں. لیکن پھر ہم نے چوز ہی وہ کیا نا، ہم نے پروفیشن وہ چوز کیا، پھر تو آپ نے پکے پاؤں رہنا، کھڑے رہنا. پھر یہ فرمائیے کہ اب ایک سوال چونکہ بڑا اہم ہوتا ہے اور بچے بچیاں پوچھنا بھی چاہیں گے، جاننا بھی چاہیں گے کہ جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں، کوئی خاتون آتی ہیں تو پیسہ ویسا ہے آپ کے شعبے میں بہت؟ جی بالکل سر ہے. مطلب ایون بالکل آپ انیشلی بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو ایون انٹرنشپ کے بھی پے کرتے ہیں. آپ ہر چیز میں آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، منیمل سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کر سکتے ہیں. وہ تو ہر شعبے میں ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اچھا کرتے ہیں. تو بچیاں اگر اس پروفیشن میں آتی ہیں تو اس میں اچھے بالکل یعنی کہ روزگار کے حوالے سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، سب لوگ ہو سکتے ہیں. تو بالکل آپ آئیں اور اچھے وکیل بنیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ بس پاس ہونے والا کر کے، محبت ہو نا آپ کو اپنے پروفیشن سے، تو جتنا آپ کہتے ہیں نا آپ گڑ ڈالتے ہیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. آپ اتنی محنت کریں آپ کو رزلٹ اتنے زیادہ آئیں. اور انشاء آپ کے پروفیشن میں بھی جو لائرز کی جو برادری ہے ہماری لائر کی، اس میں ایک چیز جو آپ لوگوں کو بھی ایک اضافی سہولت ہے جو کہ ہر پروفیشن میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. آپ ایمانداری سے کام کریں تو آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ پروفیشن میں بہت زیادہ ہے. جب آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ کا نام ہو جاتا ہے، آپ کی مالی پوزیشن بھی بہتر ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ پھر بہت سارے ایسے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو کہ جن تک قانون کی رسائی نہیں ہے، وکیل کی رسائی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے ری پے بھی کر سکتے ہیں سوسائٹی کو. یہ بھی آپ کے پروفیشن میں ہے. جیسے میڈیکل میں بھی لوگ یہ کر سکتے ہیں، ہمارے پروفیشن میں بھی لوگ آواز بننا چاہیں تو لوگ بن سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو لوگ جیسے کہ نا دین اور دنیا دونوں بنا سکتے ہیں اس شعبے میں آ کے نا. اور آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے؟ میں نے پاکستان میں تو بہت کم ٹائم کے لیے کی، جانے سے پہلے 8 مہینے کی تھی، 8 months، اور اس کے بعد ابھی آئی ہوں. مطلب آپ کو سال 2 سال تو ہو گیا نا سارے. جی. کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ جو کرمنل کیسز ہیں اس کے لیے خاتون لائرز کا، خواتین لائرز کا ہونا ضروری ہے، تاکہ کرمنل لاز میں بھی جو خواتین جب کسی اس کا شکار ہوتی ہیں، جو ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس کے لیے اگر خاتون وکیل ہوگی تو زیادہ آگے اس کے لیے آسانی رہے گی. سر اگر آپ یہ بات کریں نا کہ جس طرح اگر ڈومیسٹک وائلنس کی ہوتے ہیں ایون کے، یہ کرمنل کس میں آتا ہے؟ یہ فیملی جی یہ کرمنل میں ہی آتا ہے. جی اسالٹ ہوگا، کسی بھی طرح کا جو آپ کو فزیکلی ہارم کیا گیا ہے وہ کرمنل میں ہی آتا ہے. اور اسپیشلی میں نے تو سر خود بھی دیکھے تھے، یہ وٹنس کیے تھے جب میں پریکٹس کری تھی تو میں نے ریپ کیسز بھی دیکھے تھے. وہاں پہ تو بہت ضروری ہے. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں وہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتے. جیسے مطلب ایویڈنس آپ نے کلیکٹ کرنے ہوتا ہے، جیسے آپ سوال پوچھتے ہیں، جو ساری چیزیں کرتے ہو. اب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانی ہوتی، تو پھر اگر آپ سوچیں کہ اگر سیم جینڈر ہوگا تو وہ میرا خیال ہے ویل ایکسپلین ہوگا. آلریڈی ٹراما میں ہے کو خاتون یا بچی یا بچہ بھی اگر کوئی، تو وہ کس طریقے سے اس کو مرد کو، غیر مرد کو بتانا، بریف کرنا، اور جتنا پھر وہ بتا نہیں پائے گی کہ تو اتنا ہی کمزور ہوگا. اور میں بالکل ایسے نہیں کہتی کہ آدمی ایموشنل نہیں ہوتے، لیکن آپ کو پتہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہے نا جی، یہ تو حقیقت ہے نا. عورتیں بہتر طریقے سے میرا خیال ہے نرمی سے یا ایموشنلی ایمپتھی کے ساتھ کہ میں تمہاری تکلیف سمجھ رہی ہوں کیا ہوا ہے. وکیل کی تصویر میں وکٹم کے لیے بھی، وہ خاتون کے لیے یہ ساری تفصیل اپنے وکیل کو، اگر وہ خاتون ہے، بتانا نسبتاً مشکل تو پھر بھی ہے، مگر مرد کی نسبت زیادہ اس کے لیے یعنی کہ تھوڑا سا آسان ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہونے چاہیے، تاکہ یہ آپ اگر ایون پچھلے سارے اسٹیٹسٹکس چیک کریں گے بھی نا تو سر بہت سارے کیسز ہیں، ایون جب ریپ کیسز بھی ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں، کوئی فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ایون ڈیورس والے بھی ہیں. مجھے سر اس سارے ٹائم میں بہت ساری لڑکیوں نے ہراسمنٹ کے لیے میسیجز کیے اور اپنے ڈیورس کے لیے. ایک تو ان کو پروسیجر نہیں پتا، اس کے بعد جب وہ اس ماحول میں جاتی ہیں اور آپ اپنے ارد گرد صرف آدمی ہی آدمی دیکھتے ہیں. اگر آپ کورٹ روم میں کھڑے ہوئے ہیں، 60 اگر آدمی کھڑے ہیں اور بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا کانفیڈنس شیک کرتا ہے. آپ سچ بھی بول رہے ہیں، ایون آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، آپ بتا ہی نہیں پاتے. اور پھر بیشتر اوقات تو وہ خواتین ہیں نا جو گھروں سے نکلتی بھی نہیں، کام نہیں کرتی ہیں اس طریقے سے، تو لازم بات ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہاں بولنا، کھڑے ہونا بھی، آپ کا اپنی سینسز میں ہی رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے اسی لیے لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک بیلنس نمبر ہوگا دونوں جینڈرز کا تو کتنا ایک کمفرٹیبل سین بن جاتا ہے. اور
تبھی تو کرائم ریٹس رکیں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں سر, میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہی ہوں, آپ نے نیوز دیکھی ہوں گی کہ صرف عورتوں کے اگینسٹ جو کرائم ہو رہے ہیں, ہر روز سر ایک ایسا کیس سنتے ہیں کہ مطلب روح کانپ جاتی ہے. جی روح کانپ, درست کہہ رہی ہیں. اور سزائیں بھی ہو رہی ہیں, ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو CCD کر رہی تھی, اس کے باوجود کچھ رک رہا ہے, کچھ اثر نہیں ہو رہا. مطلب لوگوں کو, مجھے نہیں پتا ہماری عوام اتنی فرسٹریٹڈ کیوں ہیں, رک نہیں رہی چیزیں. میں تو اتنی ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ روز کچھ نہ کچھ ہو رہا. آپ یہ دیکھیں, اور وکٹم بلیمنگ کا کلچر ہمارے یہاں سے نہیں جا رہا. مجھے لگتا ہے شاید میں نے تو اب شاید مطلب کیا ہی میں اس پہ بات کر لوں کہ یہ نہیں ختم ہو رہا. آپ دیکھیں جب بھی کوئی عورت کا کیس آتا ہے, یا میں نے نہیں دیکھا ویسے پرسنلی کہ آدمیوں کے معاملے میں وکٹم بلیمنگ شروع ہو جائے. جیسے ہی عورتوں کا کوئی بھی کیس آتا ہے, چاہے سر وہ ریپ کیس ہے, چاہے ایسڈ اٹیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, ڈیورس ہے, کچھ بھی, آپ دیکھیں وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا موٹر وے کا جو واقعہ ہوا تھا والا, اس میں ایک انتہائی سینئر پولیس آفیسر نے کہہ دیا تھا کہ ان کو رات کو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی, بجائے اس کے کہ بھی آپ ذمہ داری ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں, تو آپ اس کو بلیم کرنے کہ تم گھر 100 وجوہات ہو سکتی ہیں کسی بھی شخص کے لیے. میں کہتی ہوں ہماری سوسائٹی ابھی بھی نا پریونشن پہ چل رہی ہے بجائے کہ آپ پروٹیکشن پہ کام لینا. میں آپ کو بجائے پروٹیکٹ کرنے کے میں آپ کو پریونٹ کر دوں گی کام سے کہ تم یہ کرو ہی نا, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. عورتوں کو روک ہی دیا جاتا ہے کہ نہیں اتنے بجے سے نکلو نا, تم یہ کام ہی نہ کرو, تم باہر کیوں جاؤ گی, تم یہ پہنو ہی نہ, تم یہ بولو ہی نہ. سر اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو کیسے چینج ہوگا؟ مجھے ایسے تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید اب جس طرح میں نے دیکھے ہیں کچھ مرد بھی ان کو اویئرنیس آ رہی ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ ان کو تھوڑا شعور آ رہا ہے اور وہ بولتے ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو. آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ بدل رہی ہے سوسائٹی؟ جی سر بدل رہی ہے, بہت مائنیوٹ سی لیکن بدل رہی ہے. چلیں آپ نے مائنیوٹ صحیح کو سوسائٹی کے حق میں بات کر دی. میں بریک سے واپس آ کر پھر جو آپ یہ ہیرسمنٹ کی اور ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر رہی تھی, اور آپ نے کہا کہ پروسیجر کا پتہ نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کے طفیل سوسائٹی تک یہ بات جانی چاہیے کہ اگر اس قسم کا معاملہ کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے, کسی بھی خاتون کو, تو اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے, اس کو کیسے رابطہ کرنا چاہیے, کیسے اس کی داد رسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے عزت کے ساتھ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی فاطمہ صاحب. سر رمشا, ہمارے پاس آپ کے لیے بڑا پیارا پیکیج ہے جو ہماری ٹیم نے تیار کیا آپ کے لیے, پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. تھینک یو. شاہ جی میرا رمشا سے سوال ہے, ابھی بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ نے بات کی تو اسی بات سے میں ایک بات سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو جن لوگوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ ورک پلیسز میں, کارپوریٹ ورلڈ میں ہے, میڈیا ہاؤسز ہیں, جہاں جہاں بھی عورتیں کام کر رہی ہیں, ہیرسمنٹ وہاں بھی ہو رہی ہے. گھر بیٹھی بھی بچیاں راہ چلتے ہوئے بھی ہو رہی ہیں, آفس انوائرمنٹس میں بھی ہو رہی ہیں. تو ایک تو ہم کیسے ریچ آؤٹ کریں, کس کو ریچ آؤٹ کریں, اور یہ بھی بتا دیں کیونکہ کچھ لوگوں کو, کچھ عورتوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میری ایک جاننے والی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا ہیرسمنٹ کا. سم ٹائمز پیپل ڈونٹ نو دیٹ دیز تھنگز آر ہیپننگ ود دیم. نائیوٹی میں یا آفس انوائرمنٹ میں یا پریشر میں ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے ٹو جج کہ ہمارے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے. یہ بھی ایز اے لائر یہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ وہ کیا ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ جو ہیرسمنٹ ہے اس کی لاء میں ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا آتی ہے, کیونکہ عموماً تاثر یہ ہے کہ ایک بہت ہی آگے کوئی شخص بڑھ جاتا ہے, اگر کسی سے کسی معاملے فزیکل ہو جاتا ہے تو وہ ہیرسمنٹ. کیا صرف یہی ہے یا اور بھی قانون کی جو تعریف ہے ہیرسمنٹ کی وہ کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ میں نے خود بھی یہ دیکھا کہ جب کچھ کیسز ایسے تھے جن میں تھی تو اس کے دوران مجھے یہ لگا کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کیا ہے. تو پہلے آپ سب سے پہلے اویئرنیس دیں کہ ہراسمنٹ کیا ہے. سر ایون اگر کوئی مجھے گھورتا بھی ہے نا,
کچھ 1 منٹ سے بھی زیادہ اور مجھے وہ چیز انکمفرٹیبل کر رہی ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے. یہ قانون کہتا ہے, جی قانون کی ڈیفینیشن ہے. جی میں آپ کو سادہ لفظوں میں جو بتاؤں تو جو عام انسان سمجھ بھی سکتا ہے, اگر کوئی مجھے فون کر رہا ہے 1 2 3 میری مرضی کے بغیر, کوئی میرے ساتھ لاؤڈ ہو رہا ہے, کوئی مجھے اسپائی کر رہا ہے, میرے سوشل میڈیا پہ مجھے اگر جی اسٹاک کر رہا ہے, مطلب یہ ساری چیزیں ہراسمنٹ ہے. مائنر سے مائنر چیز بھی ہراسمنٹ ہے یہ. لیکن میں اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ جن مائنر چیزوں کا آپ نے ذکر کیا جو کہ مائنر تصور ہوتی ہیں مگر کسی شخص کی زندگی کو, اس کی نیندوں کو اڑا دینے کے لیے, اس کو گھر تک محدود کر دینے کے لیے, اس کے کام میں پڑھائی میں رکاوٹ ڈالنے, اس کی زندگی برباد کر دینے کے لیے یہ بہت ہے پاکستان جیسے ملک میں نا. تو کیا لا جو ہے ابھی ان چیزوں کو ہماری عدالتیں جو ہیں اس کو ایڈریس کر رہی ہیں, اور کیا اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں اور ان کو دیکھا جا رہا ہے باریک بینی سے, یا یہ ہے کہ بس خدا نخواستہ کسی نے بالکل فزیکل کوئی اٹیمپٹ کر دی تو اس کو تصور کیا جاتا ہے؟ سر لاز تو سارے موجود ہیں لیکن ان پہ انفورسمنٹ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا. اب مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے, اگر مجھے کوئی کالز کر رہا ہے اور میں ہراس ہو رہی ہوں, مجھے دھمکا رہا ہے کسی بھی ایک بات پہ, مجھے کچھ لڑکیوں نے میسیجز کیے کہ کوئی لڑکے ہیں ویسے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری منگنی ہوئی ہے تو ہم وہاں کال کر کے تمہارے بارے میں ایسی باتیں بولیں گے اور وہ رشتہ ختم کروا دیں گے. سر یہ بھی ہراسمنٹ. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کا میں کیا کر سکتی ہوں, اگر وہ یہ کر رہا ہے میں کیا کروں, میں گھر بات نہیں کر سکتی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس دینی پڑے گی. لاز تو ہر چیز کے موجود ہیں سر, چاہے وہ ہراسمنٹ ہے, وربل ہراسمنٹ ہے, اسالٹ ہے, بیٹری ہے, کوئی آپ کی مطلب لائن کراس کرتا ہے, کوئی آپ کو زور سے پکڑ لیتا ہے, کوئی آپ کو گھور رہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, ریپ ہیں, میریٹل ریپس ہیں, ہر چیز کے لاز موجود ہیں. اگر آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں, اگر آپ کوئی ایسی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ اس کو پرسو کریں, ایکشن لینا آپ کی ذمہ داری ہے. آگے تو ساری چیزیں ہیں, اور جب بھی آپ کوئی بھی کیس پرسو کرتے ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو اس کے اینڈ تک لے کے جانا. شرط یہ ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے. ہو سکتا ہے سسٹم سے بھی آپ کو اتنی آسانی نہیں ہے, نہیں ہے سر, وہ تو 100% نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے کورٹ کے پروسیجرز بھی ایسے ہیں, ڈیلے بہت ہے. اتنے میں آپ کو دھمکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اتنے میں آپ کو سمجھایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملے کورٹس میں لے کے جانے والے تھوڑی ہیں, بیٹھ کے بات کر لیں, معافی مانگ لیتا ہے کوئی, یہ وہ جیسے ویسٹ میں ہے کہ ریسٹریننگ آرڈرز آ جاتے ہیں نا, اور اب تو وہ کڑا پہنا دیتے ہیں اور بہت کچھ ایسا وہاں پہ ہوتا ہے. مگر ہمارے یہاں کیا اس قسم کا جب کسی خاتون کو کوئی سامنا ہو تو لا میں کوڈ جو ہے وہ پولیس کو ہدایت کرتی ہے کہ آپ اس کو پروٹیکشن دیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں, اور اب تو اسپیشل ڈپارٹمنٹس بن جی ہوتا ہے, اب تو اسپیشل ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں. اچھا, کیا نام ہے جیسے کہ آپ دیکھیں, جس طرح آپ NCCIA دیکھیں, NCCIA میں سمجھتی ہوں ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کہ سائبر بولنگ, جی سائبر بولنگ ہے, سائبر ہراسمنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب ہراسمنٹ سائبر بولنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے NCCI کے؟ جو بھی انٹرنیٹ کو یا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کسی کے بھی بارے میں کوئی ایسے غیر اخلاقی الفاظ بولنا یا ایک نیریٹو سیٹ کرنا, وہ سائبر بولنگ ہے. کیونکہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے نا کہ اگر جیسا میں آپ کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی, مجھے آپ سے کوئی ریونج لینا ہے یا مجھے آپ کو برا بھلا کہنا ہے, میں آپ کی ایک امیج یا ایک پرسیپشن پبلک میں رکھ دوں گی اور سب پھر اس پہ بات کریں گے, نیچے اگر 6 کمنٹس بھی آتے ہیں تو یہ سائبر بولنگ ہے, اور یہ کسی کو رائٹ نہیں کوئی اس کے لیے کرے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, کیونکہ اگر میں ہراسمنٹ کی بھی بات کرتی ہوں تو ہماری عوام کے دماغ میں یہ ایک امیج جاتا ہوگا کہ کسی نے فزیکلی کچھ کیا یا سامنے سے کچھ کیا یا مطلب موجود تھے. ایون آپ کہہ لیں کہ فون کالز یا اس سے ریلیٹڈ بھی چیزوں کو ان کو نہیں پتا کہ یہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ واقعی ایک یہ کیس تھا کہ ایک لڑکی کو مطلب بہت زیادہ اس طرح میسیجز آ رہے تھے ڈفرینٹ نمبر سے, اور اس کو یہ تھا کہ میں کیسے رپورٹ کروں گی, اتنے سارے نمبرز ہیں, میں ہر کسی کے اگینسٹ جا کے کمپلین تو نہیں کر سکتی. آپ کر سکتے ہیں. NCCIA نے سر یہ سٹیپ لیا, اسپیشل پہلے وہ FIA کے ساتھ تھے, اب وہ NCCIA ایک سیپریٹ ادارہ بنا صرف اسی لیے کہ سوشل میڈیا, کیونکہ آپ دیکھیں یہ اتنا زیادہ سر ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ لوگ بغیر اس چیز کا خیال کیے کہ ایک بندے کی زندگی میں اس کا کیا اثر رہے گا, شاید ہمیشہ کے لیے رہے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بہت ساری خواتین اور بچیاں جو ہیں فاطمہ صاحبہ, لاہور شہر میں بھی اور مضافات وغیرہ میں بھی, ان کا گھروں سے نکلنا, لوگ پیرنٹس نے تعلیم چھڑوا دی, نوکریاں ان کی چھڑوا دی, کیونکہ اگر انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ کوئی سٹاک کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, چونکہ ہمارا ایک خاص انوائرمنٹ ہے نا جی, ان کو لگتا ہے کہ ان کا فیوچر, ان کی شادیاں, ان کی زندگی, سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, تو بڑا اثر پڑتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ. کسی کے لیے وہ ایک میسج ہوگا مگر کسی دوسرے کی پوری زندگی جو ہے اس سے تباہ ہو سکتی ہے. میں وہی کہتی ہوں, امپیکٹ کسی بھی چیز کا کیا ہو رہا ہے وہ آپ میئر نہیں کر سکتے, وہ انسان کر سکتا ہے جو کہ اس سے گزر رہا ہے. آپ کے تجربے میں کیا ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو معاملات ہیں اس میں کتنے % خواتین جو ہیں یا فیملیز یہ سوچتی ہیں کہ بھی ٹھیک ہے چلنے دو, کوئی بات نہیں, آج ہو گیا کل نہیں ہوگا, کل پھر ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا, کیا % اور کتنے % اب خواتین جو ہیں یا فیملیز اس پہ آواز اٹھاتی ہیں اور رپورٹ درج کراتی ہیں؟
سر میرا جو اپنا اندازہ ہے جو دیکھ کے بھی ایون پریکٹس کے دوران بھی اور بہت زیادہ کیس لاز بھی پڑھے ہیں تو آپ کہہ لیں 85% تو اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے کہ کوئی بات نہیں آج ایسے کرتا ہے. مطلب آپ دیکھیں شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا لڑکا, پھر کہتے ہیں جی اولاد ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا, ابھی مطلب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے اٹیچمنٹ ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گا, تم تھوڑا سا ٹائم تو دو. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں اور یہ تو آپ کہہ لیں 85% ایکسیپٹنس ہے, اس میں بھی جو 15% ہے جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے نا تو اس میں بھی صرف سر آپ کہہ لیں کہ 2% جو ہیں کیسز رپورٹ کرتے ہوں گے. اچھا, ایک سوال بڑا اس میں اہم کھڑا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو فیملیز یہ چاہ رہی ہوتی ہے, عورت بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت عورتوں کے حوالے سے اور ڈومیسٹک وائلنس میں لازم بات ہے عورت سب سے زیادہ اس کی وکٹم ہے نا جی ہمارے یہاں, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ گھر جو ہے وہ چلتا رہے, بسا رہے. تو آج ایک تشدد ہو گیا ہے, شاید وہی آپ والی بات کل ٹھیک ہو جائے گا, پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ آپ کا تجربہ, آپ اس تو آپ بہت ینگ ہیں مگر لازم بات ہے اب آپ ایک پروفیشن میں ہیں, تو آپ کا تجربہ, مشاہدہ اور ریسرچ اور سٹیٹس کیا کہتے ہیں جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کہ گھر چلتا رہے, وہ رپورٹ کرنے کے بعد زیادہ بہتر ہے اور گھر چلتا ہے چونکہ رک جاتا ہے نا آدمی کہ نہیں یار یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار تو اسے غصہ بھی آئے گا, شاید اس کی مردانگی کو بھی بڑی عزت پہنچے گی, 2 لوگ آئیں گے تھوڑی سی بے عزتی بھی فیل کرے گا مگر 4 لوگ سمجھائیں گے بھی تو, اور ایک ڈر بھی آئے گا کہ آج میں اگر گیا ہوں تو کل کو میں زیادہ بھی جا سکتا ہوں. اس کے اثرات پازیٹیو پڑھتے دیکھے یا آپ نے دیکھا کہ جیسی رپورٹ ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں اب تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے, نتیجہ کیا دیکھا آپ نے؟ سر بالکل آپ نے یہ بات جائز کی ہے, اس کے بعد معاملات خراب ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا بہت فرجائل میل ایگو ہے, اور آپ دیکھیں آپ غلط بھی ہیں نا تو آپ کو اگر کوئی آ کے کہے گا کہ دیکھیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ اپنی لائن کراس کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ کہے گا یہ تو میری اتھارٹی ہے, یہ تو پاور ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں ایک امیج ہے کہ عورت کنٹرول کی جانے والی چیز ہے, اور کنٹرول کا رائٹ کس کے پاس ہے, یہ مرد کرے. تو میں آپ کی جو بات سمجھ رہا ہوں کہ غلطی کر کے, جرم کر کے بھی احساس نہیں ہوتا, ندامت نہیں ہوتی, وہ گھر تباہ کر لیتا ہے مگر شرمندگی نہیں ہوتی. نہیں کیونکہ سر کانسیکوینسز نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی عورت اگر ڈومیسٹک وائلنس یا کچھ بھی کمپلین کرتی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. آدمی کے پاس یہ بھی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کہے جی کہ میں نے اب نہیں رہنا, کیونکہ اب آپ نے نہیں رہنا تو آپ کو اس کے رائٹس دینے پڑیں گے, فائنانسز میں, ہر چیز میں. اور اس کو پتہ ہے میں بعض اوقات تو سڑک پہ آ جاؤں گا. جی ڈیویژن ہوتی ہے پراپر. ابھی ایک بڑی اہم بات کی آپ نے کہ اگر کوئی گھور کے دیکھتا ہے تھوڑی دیر تک جسے انکمفرٹیبل ہو رہا ہے دوسرا نا, اور اس کے لیے وہ انوائرمنٹ جہاں وہ کام کر رہی ہے, جہاں وہ موو کر رہی ہے, آ جا رہی ہے, وہ مشکل ہو گیا ہے. وہ سوچتی ہے میں اس گلی سے نہ گزروں, میں اب دوسری گلی سے گزروں, اس کے لیے زندگی مشکل ہو گئی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کیسے کرے, اس کے لیے خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ سر آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, فون آپ کا ہے, آپ ویڈیو بنائیں. اب تو موسٹلی کیسز ایسے ہی رپورٹ ہوتے ہیں, اور سر اب تو سیف سٹی کے کیمراز ہر جگہ موجود ہیں. تسلیم کرتی ہے جی جی بالکل کوٹ کرتی ہے. ابھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ویڈیو ایویڈنس بھی جو ہے ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیے تھے, جو بھی آپ سبمٹ کراتے ہیں تو وہ بالکل ایکسیپٹ کیے جائیں گے, اور مطلب پرائمری ایویڈنس ہی ہوگا کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر کے بنائی ہوئی ہے. تو بالکل آپ اپنا فون یوز کرو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان نام ہو جاتا ہے, نہیں پتہ چلتا. اب تو سر سیف سٹی کے کیمراز ہر جگہ موجود ہیں, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے فون نمبر سے لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے, اور آپ یہ بتاؤ کہ 3 بار آیا 4 بار آیا فون, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا نا ایک دفعہ کسی نے دیکھا ہوگا اور ایکشن لے لیا. اور اگر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلی دفعہ ہی آپ کا ایسا انٹریکشن رہا ہے کہ اس آدمی نے اس طرح دیکھا یا آپ کو انکمفرٹیبل کیا, تو ارد گرد موجود لوگ بھی آپ آواز اٹھائیں, ایکشن لیں, آپ ان سے بات کریں, تو ارد گرد کے لوگ بھی پھر آپ کے وٹنس بنتے ہیں کہ جی ایسا ہوا ہے, انہوں نے پھر آگے سے بات کی ہے. اور اس کے لیے رپورٹ کہاں کرنا چاہیے خواتین کو؟ پولیس میں 15 پہ آپ کال کرتے ہیں, اور پھر آپ اپلیکیشنز دیتے ہیں. ایون تو اب تو خود ہی آ جاتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں ڈولفن اسکواڈ تھا, وہ آ جاتا تھا فوراً. اب تو پولیس کے نمائندے آ جاتے ہیں فوراً, وہ آپ کو بولتے ہیں, آپ سے ایون ایڈریس پوچھتے ہیں, لوکیشن پوچھتے ہیں, آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو, اور سیفٹی کو انشور کیا جاتا ہے. کے پاس بیشتر یہ فون ہوتا ہے, یہ جو سیل فونز ہیں اس سے بھی 15 مل جاتا ہے, اس کے لیے 042 وغیرہ یا کچھ بھی نہیں, 05 کچھ ضرورت نہیں, بس آپ 15 پہ کریں, کسی بھی جگہ ہو تو آپ اس کو کنیکٹ کر دیں, اور وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو سائبر بولنگ ہے اس کے لیے کہاں رپورٹ کرنا پڑے گا؟ NCCI میں آپ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. جیسے اگر کسی بندے کو, کوئی بھی ایک نارمل عام انسان ہے, اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے, تو میں تو صرف یہ کہوں گی سب کو, میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے صرف جانا ہے, پہلے آپ اس ادارے میں جائیں, وہاں لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ اپنا صرف وربلی بتائیں, وہ ایون آپ کی اپلیکیشن بھی لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے ایویڈنس مانگتے ہیں. اگر جس طرح آپ نے یہ بولا ہے کہ کچھ اس طرح کے انسٹینسز ہوتے ہیں کہ جہاں آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے, NCCI میں سر یہ بھی ہے کہ جیسے ایک آئی ڈی ہے, فیک آئی ڈی سے انسٹاگرام کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ انسٹاگرام کی کسی نے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے نا, آپ نے وہ صرف IP ایڈریس وہ خود ہی ٹریک کر لیں گے, آپ نے صرف ID دینی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ دے دیں. ایون اس کے لیے آپ کو فون بھی سبمٹ نہیں کرانا پڑے گا, وہ خود ہی IP ایڈریس ٹریک کرتے ہیں, وہ لوکیشن ٹریس کرتے ہیں, اور اس بندے کو
نکال لیتے ہیں کہ وہ کون ہے. تو اس چیز کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. تو وہ فیک آپ کے لیے ہے مگر ادارے کے لیے ادارہ پہنچ جائے گا. جی وہ پہنچ جائیں گے. گڈ. اور یہ بتائیے کہ یہ ایک تاثر ہے اور ہم نے دیکھا ابھی NCCI کے حوالے سے بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے جس سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچا نا. تو وہ سب لوگوں کے سامنے رہتا ہے نا. تو اس صورتحال میں کوئی بچی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکتی ہے تھانے جانے میں یا NCCI جانے میں؟ چونکہ ایک تو مسئلہ ہے کہ وہاں جا کے خود اس کے لیے اپنے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو انوائرمنٹ اب کیسا ہے وہاں کا؟ سر آپ اگر ادارے کے اندر کی بات کریں تو بہت اچھا ہے. اور آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت ریسپیکٹفلی کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ سے ایسے بات کی جائے. مطلب وہ آپ کو سارا گائیڈ بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل سر. ایویڈنس بھی خود کلیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ڈکی والا معاملہ ہوا تھا یہ آپ کے علم میں ہوگا نا. جی اس نے کافی میرے خیال میں اس ادارے کی صاحب کو نقصان پہنچا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ معاملات اس سے بہتر ہیں؟ جی سر وہی بات ہے جب آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں لی جائے گی. جس طرح کرپشن ہوئی, جو بھی انجسٹس ہو رہا تھا, بہرحال جی اس کے اوپر انلیگل پریکٹس ہو رہی تھی, اب وہ بھی ایکٹیو ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ میک شور کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب یہاں نہیں ہونی چاہیے. اور سر بات وہی ہے, ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو کہ اب ہو رہا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کمپلیننٹ ہوتا ہے خاص طور پہ اگر وہ خاتون ہے تو ان کا نام سیگا راز میں رکھا جائے. آپ نہ بتائیں, کسی کی اپنی چوائس ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے, یا ہو گئی بھی تھی ان کی کچھ کیسز میں, کہ آپ خود ہی جو چیزیں ہیں وہ پبلک کر دیتے ہیں یا میڈیا پہ آ جاتی ہیں. کہتا ہے اس معاملے میں؟ بالکل سر, اگر کسی کی یہ چوائس ہے کہ کمپلیننٹ کا نام وہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا تو ادارے بھی پابند ہیں اس چیز کے کہ ان کا نام باہر نہیں آنا چاہیے. مگر پھر وہ کارروائی کیسے کریں گے, یہ وہ سوال اٹھاتے ہوں گے؟ نہیں سر, کارروائی کا اس سے کوئی لینا دینا, بالکل لینا دینا. اچھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جس طرح ویسٹ کی بھی اگر آپ بات کریں, جو کیسز ہوتے ہیں جب آپ میٹر سرکولیٹ ہوتے ہیں وہ آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو اگر جس طرح میں نے کسی کا نام نہیں بتانا, بالفرض میں ہوں, میں نے اگر کمپلین کی ہے, اس میں میرے نام سے کوئی لینا دینا نہیں, انویسٹیگیشن میں کوئی ہرڈل نہیں آیا. اصل تو اس کرائم سے اس سے لینا دینا, وہ سامنے والی پارٹی کو بلائیں گے, وہ تو آلریڈی جانتی ہے. اور ان ساری چیزوں کو جبکہ معاملات اگر اداروں میں جاتے ہیں یا عدالتوں میں جاتے ہیں وہ تب تک وہی رہنے چاہیے جب تک فیصلے نہیں آ جاتے. آپ میرا نہیں خیال کہ عدالتیں چوک میں لگا دینی چاہیے اور آپ پبلک کے آگے یا میڈیا کے آگے آپ رکھیں کہ جی آپ ڈیسائیڈ کریں. میں بالکل نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے, لیکن سب کے اپنے اپنے اوپینین ہوتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں سر, مطلب آپ دیکھیں آپ ایک الگ گھر کے ایک الگ ماحول میں بڑے ہوئے ہیں, میں الگ میں ہوئی ہوں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہوں گی, وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوں. ود ان دی لاء بھی ودن دی لاء بھی سب کا اپنا اپنا طرز زندگی ہے. بالکل ہے. تو ہمارے اندر پھر ایکسیپٹنس ہی نہ رہے. اگر آپ کا معاملہ آ جاتا اور میں یہ جج کرتی رہوں چونکہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یا میں نے ایسے زندگی نہیں گزاری, تو بجائے کہ جو آپ کا معاملہ ہے, جو آپ کا کیس ہے, جو آپ کو انصاف ملنا ہے, اس پہ بات ہو, ہم پہلے آپ کے اوپر, آپ کے کریکٹر, آپ کی تربیت, آپ کی پرورش پہ بات کریں گے, تو وہ سارا ٹینشن اور ڈائیورٹ ہو جاتا ہے نا, آپ کیس پہ تو نہیں رہتے. تو یہ جو سب جوڈس معاملات ہوتے ہیں اس پہ عدالتیں کارروائی نہیں کرتی کہ بھئی یہ تو سب جوڈس معاملہ ہے, اس کے اوپر کوئی بھی. جی جب ایون سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹرائل تب سم ٹائمز ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس پہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ پروگرس کیا ہے, کہ ابھی کیس کہاں تک پہنچا ہے, آگے کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ معاملات یا ایویڈنس یا چیزیں, سینیریوز, ایونٹس باہر ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ تو کیس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ پراپر کیمپینز چلائی جاتی ہیں, ایک پروپیگنڈا سیٹ کیا جاتا ہے کسی کے بھی اگینسٹ. جیسے آپ کو میں بتا ہی رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ آج کل تو یہ ریونج ٹرینڈ ہے نا, کہ مجھے اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو میں ایک بندے کی ڈیفیمیشن شروع کر دوں. اور یہ آپ کا تجربہ اب تک کا کیا کہتا ہے, یا آپ کے کولیگ جو سینئر ہیں کیا بتاتے ہیں کہ کیس کے اوپر اس قسم کی جو سوشل میڈیا کی ڈسکشن ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں نہیں ہوتی, جو جج حضرات ہوتے ہیں؟ جی عدالتوں میں تو نہیں ہوتی سر, نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی. پبلک میں اس کا ایک, جی پبلک میں ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیں جو وکٹمز ہیں ان کا پہلے ہی جینا اتنا حرام کر دیا جائے گا اور مورال اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ کے اندر اتنی کریج نہیں رہتی ہے کہ آپ کس طرح جاؤ گے. اور پھر آپ اب نا سر دو طرح کی وارز ہوتی ہیں, ایک آپ کی کورٹ وار ہے, لیگل وار ہے, ایک آپ کی میڈیا وار ہے, اور پرسیپشن کی گیم ہے. آپ نے اگر زندگی گزاری ہے 20 سال 40 سال 50 سال آپ نے گزارے, آپ نے محنت کی ہوگی, آپ نے ایک امیج بنایا, آپ نے نام کمایا, عزت کمائی ہے, لیکن میں صرف ایسے کر کے آپ کا پرسیپشن خراب کر دوں تو باقی ساری وارز تو آپ لڑتے رہیں گے. اگر آپ کا ڈیسیژن بھی آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو لیکن آپ اس اذیت کا کیا کریں گے جو آپ نے جھیل لیا اس سارے ٹائم میں, اور اس نام کا, اس محنت وہ کہاں گئی؟ یہ کیس سے پہلے کی آپ بات کر رہی ہیں, مگر آپ کی بات سے مجھے لگا کہ اگر کیس ہو جاتا ہے اور عدالت میں بات چلی جاتی ہے اور عدالت سے کہا جائے, عدالت خود بھی کہہ دیتی ہے کہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر بات نہ کریں, پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ لوگ رکتے ہیں, عدالت کارروائی کرتی ہے یا پھر بھی نہیں ہوتا؟ جی وہ لوگ ضرور پھر رک جاتے ہیں جو پارٹی ہوتے ہیں کیس کے, بٹ آپ آلریڈی ایک میٹر اگر آپ نے کسی کو دے دیا آگے رکھا ہوا عوام کے, تو وہ تو سر ڈسکشن چلتی رہتی ہے ہر پیشی پہ. ہاں جی, اپنے اوپینین سب کے چلتے رہتے ہیں کہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے انیشلی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ریسٹرکشن ہونی چاہیے. ٹھیک. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے بہت کچھ اچھے انتظامات کیے ہیں. وراثتی تقسیم ہے یا جو نام چڑھنا ہوتا ہے وہ اب اسی وقت ہو جاتا ہے جیسے وہ
ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنتے ہیں یا کچھ اور بھی اس طرح کی. میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا, مگر اوور آل مجھے اندازہ ہوا کہ اس حوالے سے کچھ بہتر اقدامات ہوئے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی خاتون جو ہیں خاص طور پہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا حق جو ہے, جو کہ ان کا وراثتی حق ہے, ان کا رائٹ ہے پراپرٹی میں کسی بھی اور چیز میں, وہ مارا جا رہا ہے یا ان سارے لاز کے آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ سر بالکل اپنا کیس فائل کریں, ٹھیک ہے, پولیس میں بھی, اور سول سوٹس اس کے لیے فائل ہوتے ہیں, وہ کریں پراپرٹی کیسز, اور اپنا حق لیں. اور سر ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ ملتا نہیں, پریشر آتا ہے, آبویسلی بات ہے فیملی کی طرف سے ہی آتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ آپ ایک لائر کریں. اگر آپ کو چیزوں کی خود سمجھ نہیں بھی ہے تو آپ ایک لائر کریں, اپنا کیس پرسو کریں, اور ہوتا ہے مطلب وہ نارمل سول کورٹس کے پروسیجر ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلے تو یہ تاثر تھا کہ بھئی وہ دادا یا دادی کو بیچاری مقدمہ کریں گے تو وہ 6 پشتیں جو ہیں وہ لڑتی رہیں گی اپنے حق کے لیے. یہ جو وراثتی حق کا معاملہ ہے, میں یہ پڑھ رہا تھا, اس میں کچھ بہتری بھی ہوئی ہے, کچھ ٹائم لائن بھی طے ہوئی ہے؟ لیکن بہت زیادہ نہیں ہوئی ٹائم لائن. وہی ہے کورٹس کے ہمارے یہاں پروسیجر تھوڑے سلو ہی ہیں, باقی سالوں سال چلتے رہتے ہیں. اور سر اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ عدالتوں کا ہی قصور ہے. آپ کو پتہ ہے جو پارٹیز ہوتی ہیں ایون کہ وہی بہت مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایویڈنس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, اسٹیٹمنٹس کو, لوگوں کو, فیک ٹیسٹیمنی, فیک وٹنسز آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے تھم امپریشن سگنیچر ہو جاتے ہیں. آپ تو بہتر آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ تک کو یعنی کہ ان کو ذہنی مریض ثابت کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ بہنوں کے یا بھائی کے حق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مارا جا سکے. یہ تک دیکھنے میں آیا. کسی خاتون کو لگتا ہے کہ اس کا جو وراثتی حق ہے اس کی فیملی میں سے کسی نے بھی وہ غصب کیا ہے, تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ پولیس رپورٹ کرنی چاہیے. جی پولیس رپورٹ بھی ہوتی ہے اس کی, تھانہ ہے یہاں جائیں گے جی وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں, اور لائر کے تھرو جائیں یا خود بھی جا کے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ورنہ تو آپ ڈائریکٹ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اور کوئی خاتون جو ہے اگر کسی وجہ سے, آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کا انوائرمنٹ خاص طرح کا ماحول ہے نا خواتین کے لیے, وہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سے تھانے میں جاؤں, کس جگہ جاؤں, کیسے جاؤں, تو کیا کوئی ایپ, کوئی پورٹل ہے جس کے اوپر وہ شکایت ہے وہ درج کرا سکے کہ جی میرا حق جو ہے؟ اب تو اسپیشل کمپلینٹ سیل کا ایک پورا جو میڈم مریم نواز ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ وہاں پہ اسپیشل کمپلینٹس بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ایپس بھی ہیں, لیکن سر سب سے ایزی یہ ہے نا, وہ جنرل ایشوز کے لیے ہے یا یہ وراثتی حق جو ہے جنرل ایشوز کے لیے. ایون سر اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر ہے, آپ گئے ہیں, اس نے آپ کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا یا آپ سے کوئی رشوت کی بات کی, آپ ان کی اسپیشل کمپلین وہاں فائل کر سکتے ہیں, تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے, پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کتنا اس پہ ایکشن ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے سر. ہو رہا ہے؟ جی جی بالکل ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی نمائندہ لگ رہی ہیں آپ. نہیں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہ تو میں کہوں گی اچھی ہو رہی ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ بولا کہ بہت مشکل ہیں چیزیں بھی, اگر آپ آواز اٹھاتے بھی اپنے لیے, وہ تو میں نے خود بھی اب ایکسپیرینس کر لیا ہے, تو اس چیز سے تو میں ڈینائی نہیں کرتی. گورنمنٹ جتنا بھی سر کر لے, کوشش بھی کر لے, اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وزیر ہوگا وہ آ کے آپ کے گھر ہی یا روز آپ کے ساتھ کورٹ جائے گا. معاملات آپ کے لیے مشکل ہوتے ہیں, آواز آپ نے اٹھانی, کھڑے آپ نے رہنا ہے, لاز بھی موجود ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سر میں نے دیکھا اور جو کہ میرا تھوڑا سا آپ کے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے کہ سٹل ابھی بھی مجھے تھوڑا سا نا جنگل رول لگتا ہے کہ پیسہ اور پاور جو ہے ان کیسز میں اتنی بات نہیں کی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ کیسز چل رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی پاورفل نام ہوتا ہے بیچ میں یا کوئی ایسی پارٹی انوالو ہوتی ہے تو وہاں سر پھر سی سی ڈی بھی نہیں آتی, وہاں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ضرور میری ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر سارے کیسز کو میرٹ پہ ہی سنا جانا چاہیے اور اتنا ہی جلدی ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ ایک وکیل ہو کے کہہ رہی ہیں کہ سارے کیسز سی سی ڈی کو دے دی جائے. نہیں میں نہیں کہہ رہی سی سی ڈی, جو میرٹ ہے میں کہہ رہی ہوں, جو میرٹ ہے, جو جس ادارے کا کام ہے اس کو اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے اگر جس طرح ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرٹ پہ یہ بنتا تھا تو پھر میرا خیال ہے سب کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے نا, وہ چاہے نارمل عوام ہے یا کوئی بھی پاورفل پوزیشن کا کوئی بھی انسان ہے. بالکل ایسی ہونا چاہیے. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. رمشا اقبال صاحبہ, ہمارے سیگمنٹ ہے کتھارسس. So any regret in life? لیکن مجھے ریگریٹ لائف میں یہ ہے کہ سر میں نے ابھی تک لائف میں جو میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ رہا اور لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی کی, تو میں اپنے بابا کے بہت کلوز تھی. تو وہ مجھے جو کہتے تھے نا, مجھے نہیں پتا کہ بس انہوں نے مجھے جو کہا ہے کہ رمشا یہ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ایگزام دے دو, میں چاہتا ہوں یہ والی ڈگری کر لو, میں چاہتا ہوں یہ کر لو, تو میں نے اگلی بات نہیں کی کہ جی جی ٹھیک ہے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری لائف چلی اس ڈائریکشن میں رہی تھی جو وہ چاہتے تھے. تو جب میری لاسٹ ڈگری جو میں نے LLM کیا اور MBA کیا سڈنی سے,
آپ کہہ لیں کہ میرا لاسٹ سیمسٹر تھا بس جو رہ گیا تھا, اور ہم لوگ اتنا ویٹ کر رہے تھے, مطلب بابا اور میں, مطلب ایک ایک دن وہ کہتے تھے اب کتنے دن رہ گئے ڈگری ختم ہونے میں, اب کتنے دن ڈگری ختم ہونے میں رہ گئے ہیں. مجھے ایسے لگتا تھا وہ جو میری ان دونوں ڈگریز کی کانوکیشن ہے نا, وہ میں نے اٹینڈ کرنی ہے بابا کے ساتھ. تو لاسٹ سیمسٹر سے پہلے ہی ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی, تو وہ میری لائف میں ریگریٹ ہی رہ گیا. اور آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف, میں کبھی ان سے اتنا دور ہی نہیں رہی تھی لائف میں نا. جب میں سڈنی گئی بھی تو ایک بہت مشکل ڈیسیژن تھا ہم دونوں کے لیے, کیونکہ ہم بہت زیادہ اٹیچ تھے ایک دوسرے سے, اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے میں جاؤں, لیکن پھر ان کو تھا بھی کہ میں چاہتا ہوں انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, تو ہمارے پاس نا ایک انٹرنیشنل ڈگری ہونی چاہیے. اور جب میں گئی تو مجھے وہ ریگریٹ رہتا ہے کہ میں لاسٹ وہی 1.5 ایئر تھا میں ان کے ساتھ نہیں تھی, اور مجھے ایسے لگا کہ آپ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت محنت کر کے ایک سیڑھی چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور لاسٹ اسٹیپ پہ آپ نے ہاتھ لگانا ہوتا ہے. آپ کہہ لیں میں اتنی کلوز تھی کہ مجھے ان کو وہ دکھانا ہے کہ وہ آئیں گے اور ہم کانوکیشن دونوں اٹینڈ کریں گے. جی, اور سر وہ رہ گیا, اور اس کے بعد میں نے خود بھی اپنی کانوکیشن آج تک اٹینڈ ہی نہیں کی. اچھا, وہ مجھے ریگریٹ ہے کہ میں چاہتی تھی وہ ہوتے میرے ساتھ. ویری سیڈ. آپ کے والد صاحب کا انتقال کب ہوا؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. ویری سیڈ. پھر آپ گئی ہی نہیں وہاں؟ نہیں, میں گئی تھی کانوکیشن. جی ہاں کانوکیشن میں سمجھ گیا. ڈگری تو لینی ہوگی آپ نے. جی دونوں کانوکیشن میں نے, تقریب ہوتی ہے اس میں آپ نے شرکت دی. جی. ویری سیڈ, ویری سیڈ. ان اللہ و انا الیہ راجعون. آپ اس وقت پاکستان میں تھی جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا؟ نہیں سر, سڈنی تھی. آپ سڈنی تھی. جی. تو آخری آپ کی ان کی کیا بات ہوئی تھی, آپ کو یاد پڑتا ہے؟ سر عید تھی, سیکنڈ ڈے, بقرہ عید کا دوسرا دن تھا. تو آپ کو پتا ہے پہلے دن جیسے قربانی ہوتی ہے اور انہوں نے وہ سارا کیا ہوا, اور نیکسٹ ڈے تھا سیکنڈ ڈے. جی جی پرفیکٹلی فائن. مطلب ان کے تو ہم لوگوں نے ایسے آپ کہہ لیں بلڈ ٹیسٹ, باڈی ٹیسٹ, نارمل سب چیک, سب اپ ٹو ڈیٹ تھا, اور ان کو کوئی ہائی بلڈ پریشر, کوئی شوگر, کبھی کچھ بھی نہیں تھا. ماشاء اللہ بہت ایکٹیو تھے وہ. تو جب سیکنڈ ڈے تھا ہماری بات ہو رہی تھی, تو وہ ریڈی ہو کے, آپ کو پتا ہے سیکنڈ ڈے کٹنگ شیو کروا کے آتے ہیں, مطلب اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے, ہم لوگ ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے. تو میں ان کو ایسے ہی بولی تھی, میں نے کہا آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں نا. تو کہتے, میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہاں جانا نا, میں تو خالہ کی طرف جا رہے ہیں, سب کا ڈنر ہے نا وہیں. میں نے کہا اچھا چلیں باتیں کرتے رہے. کہتے تجھے پتا ہے مطلب تیری اماں کتنا لیٹ کر دیتی ہے, میں کب سے تیار ہو کے بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کوئی نہیں, آپ مجھ سے باتیں کر لینا. پھر ہم باتیں کرتے رہے, اور یہی ساری باتیں کر رہے تھے. مجھے کہتے کہ آج تو نے ایئر رنگس میں نے ان کو کوئی دکھائے تھے, پہنے ہوئے تھے میں نے ادھر سڈنی میں سیکنڈ ڈے آف عید پہ. تو وہ کہتے وہ بہت خوبصورت ہے, اب آؤ گی تو لے کے آنا, میں نے دیکھنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم خالہ کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا مجھے وہاں جا کے ویڈیو کال کرنا. تو ہماری لاسٹ یہی بات ہوئی, اور آپ کہہ لیں 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد مجھے کال آئی تھی, اور میں سونے والی تھی. وہاں ارلی مارننگ تھی, 5 بج گئے ہوئے تھے صبح کے, اور میری اور بابا کی بات ہوئی تھی پاکستان کے جب 7-8 بجے ہوں گے, اور 12 بجے تک انہوں نے مجھے کال کی تھی پاکستان کے. وہاں پہ صبح 5 بج گئے ہوئے تھے, اور مجھے جب کال جا رہی تھی ریپیٹڈلی, تو مجھے ایسے لگا کہ اب سب اکٹھے ہوئے ہوں گے تو مجھے چڑھائیں گے کہ دیکھو ہم کتنا فن کر رہے ہیں. میں نہیں اٹھا رہی تھی. ایک کال آئی, دوسری کال آئی, پھر تیسری آئی. جب چوتھی کال آئی نا, پتہ نہیں, بس مجھے پتا تھا کہ کچھ ہو گیا. اور میں نے جیسی کال اٹھائی تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے, اور مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ کچھ ہو گیا. بس انہوں نے بولا کہ بابا کی تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک, وہ بلا رہے ہیں تو آپ فوراً آئیں. مجھے بس بولا کہ آپ نا مطلب پاسپورٹ بھیجیں. بس میں نے بولا ہوا کیا؟ میں بہت ڈر گئی تھی. میں نے بولا مطلب میرے بھائی ٹھیک ہیں کیا؟ وہ کزن کی کال آئی تھی. میں نے کہا میرے بھائی ٹھیک ہیں, کیا ہوا؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے بولا نہیں سب ٹھیک ہے, بس بابا کو نا تھوڑا سا مائنر سا اٹیک ہوا, آپ آ جاؤ, وہ بلا رہے ہیں. مجھے تھا ہماری جیسی اٹیچمنٹ ہے, ان کو ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں رمشا کو بلا لو. تو میرے سر آنے تک یہاں مجھے یہی تھا کہ بابا ٹھیک ہیں, وہ ہیں. میں نے اپنے خالو سے کال پہ پوچھا تھا, کیونکہ مجھے اس دن اللہ کی طرف سے سر اتنی میری لمبی فلائٹ رہی کہ مجھے ڈائریکٹ لاہور کی فلائٹ نہیں ملی. میں پہلے اسلام آباد گئی, وہاں سے ڈرائیور لینے آیا, پھر 3.5 گھنٹے وہ بھی ڈرائیو کر کے آئی, تو نہیں پتا تھا. اور اتنی بے چینی تھی نا, پھر میں نے ان سے پوچھا بھی. میں نے جب خالو سے آخری بات ہوئی تو پتہ نہیں بس عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی. لیکن آپ کو پتا, آپ ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ کچھ ہو گیا ہوگا. یہ تو مجھے بالکل نہیں لگا تھا. مجھے لگا تھوڑی سی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو. تو میں نے خالو سے پوچھا کہ جب بہت بے چینی ہونے لگی اور میری اماں مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی سینسز میں نہیں تھی, تو میں نے خالو کو بولا, میں نے کہا آپ قسم کھا لیں کہ بابا ہیں نا؟ انہوں نے بولا ہاں ہیں. اور جب میں گھر آئی اور میں نے دیکھا کہ مطلب یہ سب ہوا ہوا, کیونکہ اب تو لائٹس لگی ہوئی تھی, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, اور آپ کہہ لیں مجھے اس وقت تک اپنے گھر آنے تک نہیں پتا تھا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہوا, یہ بابا ہی ہیں یا کوئی اور ہے, کس کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ میں نے صرف اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور میری بہن آئی تھی باہر, اور مجھے نہیں پتا تھا باقی تینوں میں سے کسی کو کیا ہوا ہے, مطلب بابا کو ہی ہوا یا مطلب وہ بہت شاکنگ تھا. مجھے لگتا ہے میں اس ٹراما سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جی غریق رحمت فرمائے, آپ کو, آپ کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ فرمائیے کہ کبھی کسی چیز پہ رمشا آپ کو, آپ تو لائر ہیں, گلٹ رہتا ہے؟ گلٹ تو سمجھتی ہوں گی آپ, ہے نا, کہ بھئی یہ زندگی میں رمشا اقبال یہ مجھ سے غلط ہو گیا. آپ کہہ لیں کہ بچپن میں اتنی عقل سمجھ نہیں ہوتی, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے لگتا تھا میری اماں بہت سخت ہیں, اور
ہمارے بیچ میں نا ہمیشہ سے ایک آئس تھی, وہ کبھی مطلب آئس بریک نہیں ہو سکی کبھی. تو مجھے لگتا تھا وہ بہت روکتی ہیں, وہ بہت غصہ کرتی ہیں, یہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, کزنس کی طرف زیادہ دن نہیں رکو, واپس آ جاؤ. تو بابا نا پھر بھی ایسے کہتے تھے کہ نہیں میں ہینڈل کر لوں گا, میں ہینڈل کر لوں گا. تو مجھے گلٹ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ایون بابا کے بعد بھی اور تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد بھی مجھے ایسے لگا کہ جو ماں آپ کی دوست ہو سکتی ہے نا وہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو مجھے اپنے انیشیل لائف کے ٹائم میں یہ لگا کہ میری ان سے اتنی دوستی نہیں تھی, اگر ہوتی تو شاید تھوڑی سی میں مختلف ہوتی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سر اتنی ایکسپریسو نہیں ہوں, میں آج تک اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتی. میرے بابا سے میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی کہ مجھے ان کو بتانا نہیں پڑتا تھا, اور مجھے نہیں آتا بتانا کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے. جو میرا میکسیمم بات ہوتی تھی نا تو وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. تو جب میں ان کو کال کرتی تھی نا کہ مجھے بس ٹھیک نہیں لگ رہا, اور یہاں ان کو میری آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں کیا ہوا ہے, تو مجھے ایسا لگا کہ میری اماں کے ساتھ وہ نہیں تھا, ایک رعب تھا ان کا, تو میری ان کے ساتھ وہ بانڈنگ نہیں ہو سکی تھی دوستی والی, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ابھی بھی مجھے ان سے تھوڑی سی ایسا مطلب جھجک ہے بالکل, مطلب اپنی بات شیئر کرنے میں یا کہیں جاننا ہو, اجازت لینے میں. بابا تو میرے مطلب ایسے جیسے بیسٹ فرینڈ ہے, جو بعد میں کسی کو بھی نہ بتاؤں نا مطلب ان کو بتا دیتی تھی. تو پھر مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی کہ وہ چیزیں نا میری پرسنالٹی کا پارٹ بن گئی, کہ وہ اتنا آسان نہیں رہا چیزیں بولنا. اب جیسے بابا نہیں ہیں تو مجھے ایسے لگا کہ جو میری لائف کا لاس ہوا ہے نا مطلب وہ ریکور ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اماں سے وہ بانڈنگ نہیں ہے. مطلب نا اس کی بات سے مجھے زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کیوں نہیں بولا جاتا, یا بابا کیوں نہیں ہے, کہ آسان ہوتی نا چیزیں بولنی. I can understand. ویسے یہ فرمائیے کہ پلیز جی یہ جو بچیاں ہوتی ہیں جب اگر ماں سے کسی بھی دوری تو نہیں ہوتی مگر ایک جھجک ہوتی ہے نا, اور یہ سب کو ہر دوسرے شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں والد سے زیادہ قربت ہے, کہیں ماں سے زیادہ قربت ہے, اور اگر بیٹا ہے اور اس کی باپ سے قربت کم ہے نسبتاً, وہ بات نہیں کر پاتا اور یا ماں سے نہیں کر پاتا, تو اس کی شخصیت میں کچھ اور طرح سے شیپ اپ ہوتی ہے. تو اگر کوئی بچی جو ہے وہ اپنی والدہ سے اتنا نزدیک نہیں ہے جتنا باپ سے ہے, اور باپ سے زیادہ نزدیک ہے ماں سے نہیں ہے, تو شیپ اپ کس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے, کون سی چیزیں آپ سمجھتی کمی رہ جاتی ہے شخصیت؟ سر مجھے بہت سارے لوگ نا ہمیشہ یہی کمپلیمنٹ دیتے تھے, کہ مطلب کمپلیمنٹ کہہ لیں یا مجھے نہیں پتا وہ کیا, میرے کیریکٹرسٹکس بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ کیسی ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نا مطلب سبھی کہتے تھے یہ ٹام بوائے ہے, یہ ٹام بوائے ہے, یہ ٹام بوائے ہے. میری اتنی فیمینن سائڈ آئی ہی نہیں کبھی باہر, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا نا ایک پراپر ٹیمز تھی, میں اور بابا, ممی اور اماں, میری بہن جو بڑی وہ اور اماں کی تھی. اور آپ کہہ لیں کہ جو مومنہ کو آپ دیکھیں گے نا تو ہماری شخصیت دونوں کی بالکل مختلف ہے, وہ الگ طرح کی ہیں, اور وہ پراپر آپ کہہ لیں کہ جو فیمینن وائب ہوتی ہے, فیمینن انرجی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کی ہے. اور جس طرح کیونکہ آپ کی دوستی قربت اور سب کچھ والد سے زیادہ رہا. جی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی ہوتے ہیں ان کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ اور ہوتا ہے, انہوں نے میری ٹریننگ الگ طرح سے, وہ آپ سے کہیں گے آؤ فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں, والدہ کہیں گی کیا لگایا ہوا ہے نا, وہ کہتی بھی تھی کہ کام کرائیں, اس کو کچن کا کوئی کام نہیں آتا. بابا کہتے تھے کہ نہیں میری بیٹی کو نہیں کہنا کچھ بھی, اور یہ وہ. اور مومنہ کو مطلب ایسے شوق بھی تھے ہمیشہ سے کہ وہ کپڑوں کا, جوتوں کا, میک اپ کا, میرا کبھی وہ بھی نہیں تھا, مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اپنے والد سے تو لگ رہے تھے, مردوں کو اتنا کہاں ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. جس طرح ہم نے بولا کہ بحث کا مجھے شوق تھا, تو میں ان سے سوال ہی پوچھتی تھی ایسے ایسے, اور ہماری اس طرح کی کنورسیشنز ہوتی تھی. ہم گیمز بہت کھیلتے تھے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بحث میرے نزدیک نیگیٹو چیز نہیں ہوتی. جی جی بالکل بالکل, میں تو پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ بات کریں لوگ اپنی. تو ہماری اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی. تو آپ کو پتہ ہے مجھے ایسا لگا کہ میری پرسنالٹی ہی مختلف بنی, جو آج میں ایسی ہوں اس وجہ سے کہ میں شاید مجھے دیکھ کے پتہ چلے گا کہ میں اپنے باپ کے زیادہ نزدیک تھی, کیونکہ مائیں آپ کو پتہ ہے بچیوں کی اور طرح کی تربیت ہوتی ہے. اگر آپ میری اماں سے پوچھ لیں گے نا تو وہ کہیں گے میں اس سے راضی نہیں ہوں, لڑکیاں ایسی نہیں ہونی چاہیے. وہ مجھے کہتی ہیں یہ تو بہت لڑاکا ہے, یہ تو مطلب بہت بولتی ہے, تو سوال اٹھا لیتی ہے. نہیں رمشا اتنا بھی صحیح غلط نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ کہتی تھی, بابا کو بھی کہتی تھی کہ اگلے گھر جائے گی نا یہ ہمیں باتیں سنوائے گی. بابا کہتے ہیں آپ اتنی کیوں ٹینشن لیتی ہیں نا, کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بول رہی کہ آپ نے کچن نہیں سکھانا. ان کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ نہیں یہ کچھ الگ کرے گی, یہ کچھ اچھا کرے گی, اس نے نہیں کچھ اور چیزوں کے لیے بنی ہوئی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بالکل مختلف پرسنالٹیز بنی ہماری, تو جن بچوں کی بھی کسی کی باپ سے زیادہ قربت ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کسی کی ماں سے ہوتی ہے, تو آپ ان کی پرسنالٹیز میں سر وہ دیکھ سکتے ہیں ایک میجر حصہ کہ کس طرح کی ہے. اہم بات کی آپ, اور اس کے اثرات اور پھر اس کے فوائد اور نقصان دونوں چیزیں جو ہیں وہ آتی ہے. تو جتنا بھی بیلنس رہے اتنا زندگی میں اچھا رہتا ہے. ہاں بالکل. ہیپیسٹ مومنٹ رمشا اقبال صاحبہ کی زندگی کا
وہ مومنہ اقبال کا نکاح ہے. اچھا, جی, اس میں آپ کو بہت خوشی تھی؟ بہت زیادہ. مطلب مجھے آپ کہہ لیں کہ ماں باپ سے بھی انسان کو بہت محبت ہوتی ہے, اور مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں اتنی بلیسڈ ہوں سر, کہ مجھے مومنہ کی شکل میں بھی نا ایک مطلب ماں باپ دونوں کا جو ایک کریکٹر ہوتا ہے نا, ماں باپ تک تو آپ اینڈ میں جاتے ہو نا کہ کوئی پرابلم ہے یا مسئلہ ہے, خوشی اجازت, تو میرے لیے مومنہ ہمیشہ وہ کریکٹر تھی. اور آپ کہہ لیں کہ مطلب میری بہن ہے لیکن مجھے عشق ہے, مطلب مجھے اس کی اتنا احترام ہے, مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہتی ہوں اس سے بہتر عورت نہیں ہے. وہ اتنی اچھی ہے, مطلب بہت ہی اچھی انسان ہے وہ. تو اس کی زندگی میں چاہتی تھی, آپ ایک ہوتا ہے نا آپ امیجن کرتے ہو جو آپ کا بہت قریبی انسان ہوتا ہے, وہ بہن بھی ہو سکتی ہے, بیٹی, بھائی, یا آپ کہتے ہو یار یہ اتنا اچھا ہے, اس کے لیے نا یہ ہونا چاہیے. تو میں اس کے لیے نا ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ایک پرنس امیجن کرتی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ ڈیزرو کرتی ہے, یہ ڈیزرو کرتی ہے. تو ان کا رشتہ بھی میں نہیں کروایا, اور وہ جیسے چیزیں ہوئیں اور جیسا میں نے ان کے شوہر کو, جو حمزہ بھائی ہیں, ان کو جیسا پایا, تو آپ کہہ لیں کہ میں اس دن جب ان کا نکاح ہوا تھا نا, تو میں دنیا کی خوش ترین لڑکی تھی کہ میں جیسا سوچا تھا نا اللہ پاک نے وہ دے دیا. کہتے ہیں نا جیسی اللہ سے امید رکھو اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے, تو اللہ پاک نے بے شک نوازا بھی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جی, اور آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے جی. سب سے بٹر مومنٹ, سب سے تلخ ترین یاد آپ کی زندگی کے اندر؟ جب ہمارے والد کی وفات ہوئی تھی اور جب میں وہاں سے آئی تو سب کو پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے اور اس کو نہیں پتا. تو سر مجھے ایسا لگتا ہے وہ تلخ ترین مومنٹ میرے لیے, اور حقیقت یہ تھی کہ لوگ بہت انسینسٹیو ہیں, کہ جب میں آئی تھی اور میں گاڑی سے اتری تھی نا, اور سر سب نے ویڈیوز بنانے کے لیے فون رکھے ہوئے تھے وہاں. پھر جب میرے بابا کو ریڈی کروا کے میرا بھائی گھر لے کے آیا تھا, اور جب ہم ان سے ملنے مطلب دیکھنے کے لیے گئے ہیں, سر آپ اپنی سینسز میں نہیں ہوتے. مجھے نہیں یاد ارد گرد کتنے لوگ تھے, کون تھے, مجھے نہیں آج بھی یاد, میری بلر میموری ہے, مجھے صرف وہ پتا ہے. اور وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے, بس کیمراز چل رہے ہیں, ہاں کچھ بلر اور کچھ اس طرح کی میموری. اور سر آپ دیکھیں کہ وہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ماں باپ کو ایسے آپ کہہ لیں کہ جن میں جان نہیں, آپ نہیں دیکھ سکتے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. تو وہ مومنٹ خود بھی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس ٹائم کو کوئی کیپچر کر رہا ہو, مطلب میں شاید یہ چیز کبھی سمجھا ہی نہیں سکتی کہ درست کہہ رہی ہیں. وہ لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا انہوں نے ان کو اس لمحے میں دیکھا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ جس طرح میں اپنے والد کو دیکھتی تھی کہ وہ خود چلتے پھرتے ہیں, وہ اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں, اتنے ایکٹیو ہیں, کپڑے انہوں نے ایسے پہننے ہیں, اور وہی ایسے بے جان لیٹے ہوئے ہیں نا کہ میرا بھائی کیوں لے کے آیا نا ان کو, وہ خود کیوں نہیں آئے, اور ان کو لے کے بھی کوئی جائے گا تو آپ نہیں چاہتے ہوتے وہ میموری رہے. بڑی اہم بات کی. اور فون میں تو بالکل نہ کسی کے رہے. آپ شاید خود بھی بیسیکلی ڈرتے ہو. ہیومن ڈگنیٹی کا تقاضا یہ ہے جی, کہ ان معاملات کو آپ کیپچر نہ کریں. اور سر آپ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوگے کہ وہ مومنٹ آپ کے سوشل میڈیا پہ آئیں اور یہ وہ. تو میرے لیے وہ ایک ایسا تلخ ترین یاد ہے کہ مجھے اس کے بعد سے سر فرق نہیں پڑا. اور جو ابھی بھی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ چار لوگ باتیں کر رہے ہیں, مجھے اب فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں نے لوگوں کی اصلیت دیکھ لیا کہ ہم انسان سبھی اتنے انسینسٹیو ہیں, اگر اس موقع پہ یہ کر سکتے ہیں تو باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. آئی وش کہ یہ جو آپ نے بات کی, لوگ اس سے لوگوں کو رخصت کرنے کے آداب ہیں وہ بھی سیکھ سکیں, بالکل, اور یہ خیال رکھ سکیں کہ ہر چیز کی ہر وقت تصویر بنانا, ویڈیوز بنانا, اس سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک نئی چیز آئی تھی سوسائٹی میں, ایک وقت سمجھ نہیں آئی لوگوں کو, مگر اب تو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے نا, تو لوگوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے, اور اس کا کوئی ذات میں ایک ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. اور بات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, بٹ آپ دیکھیں کہ پرسنل لمحات بھی لوگ اپنے اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, اس مومنٹ کو, اور تصویر اور ویڈیو بنانے میں اسے ضائع کر دیتے ہیں. جی بالکل بالکل, میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. میرے خود اس بات سے نا آپ کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ ہم جی نہیں رہے ہیں. جی جی, ہم آپ کہہ لیں کہ اگر کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھے لک آؤٹ پہ بھی جاتے ہیں نا, تو ہم سب وہ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں پہ تو رکنا ہے, اس کو ابزارب نہیں کرتے. ہاں, ہم نے خود دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہم بہت خوبصورت چیزیں مس کر رہے ہیں. اب تک کی جو عمر گزری اس میں کون سی ایسی چیز ہے رمشا جو آپ سوچتی ہیں کہ میرے بس میں ہو تو میں یہ ڈیلیٹ مار دوں؟ پتہ نہیں, شاید سر لائف بہت ہی اچھی گزری, زندگی بڑی, اماں بابا نے بہت پیار کیا, اٹینشن دی, تو نا کوئی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی. میری اماں یہ کہتی ہوتی تھی نا بابا کو کہ آپ نا عادتیں خراب کرتے ہیں بیٹیوں کی, ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ مان جاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں اتنا رجا کے بھیجوں گا کہ وہ کل کو اگر زندگی میں تنگی دیکھتی ہیں نا تو ان کو یہ نہ ہو کہ یہ نہیں کیا ہوا, کچھ رہ گیا. تو زندگی ایسی ہی گزری. تو اگر آپ کہہ لیں نا کہ میری باتوں سے بہت زیادہ لگتا ہے, تو میری زندگی کا آپ کہہ لیں ریگریٹ, تکلیف, گلٹ, سب کچھ یہی ہے کہ سب ہو جاتا, میرے بابا نہ جاتے. تو آپ چاہتی کہ یہ کاش نہ ہوا, یہ ڈیلیٹ ہو جاتا, مطلب یہ ہوا ہی نہ ہوتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کاش آپ سو کے اٹھو نا
تو وہ جھوٹ ہو کہ نہیں یہ بس ایک خواب ہی تھا. میں نے اپنے اماں ابا کے ساتھ اتنا سا ٹائم اسپینڈ کیا نا, نارملی مجھے نہیں لگتا کسی بھی بچے نے کیا ہوگا. کہ مطلب میں سوتی بھی ان کے روم میں تھی ضد کر کے کہ نہیں, اور ہم مووی دیکھتے تھے روز, کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے ویسے ہی ان کا اپنا ہی بزی ہوتے تھے پڑھنے ہیں, ممی زیادہ تر شوٹس پہ ہوتی نہیں, تو بہت ہم تینوں نے ٹائم اسپینڈ کیا. تو مطلب ساری ایکٹیویٹیز وہ نا نئی نئی گیم سیکھ کے آتے تھے کہ آج ہم یہ گیم کھیلیں گے, آج ہم یہ گیم کھیلیں گے, پھر ہم یہ کھانا کھائیں گے. اور میری اور اماں کی ان کی ایسی بانڈنگ تھی. اور سم ٹائمز جس طرح ہم روٹی بنانی ہے, نئی نئی ایکٹیویٹیز کرتے تھے کہ میں آپ کے لیے کروں. اور میں نے ان کو بولا کہ میں نے نا دیکھا تھا کہ دال کی روٹی بنتی ہے تو میں آپ کو بنا دیتی ہوں. کہتے ٹھیک ہے. سر وہ دال خراب تھی اور میں نے اس کی روٹی بنا دی اور انہوں نے کھا لی, اور ان کے بعد میں طبیعت بھی خراب ہوئی. اماں نے بولا آپ کو نہیں پتا چلا خراب تھی؟ کہتے خراب تھی لیکن میری بیٹی نے بنائی ہوئی. اب میں اس کو کیسے کہتا کہ یہ خراب ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں کرتے تھے. میں کوئی پنز لے کے آتی تھی نا تو میں ان کو ادھر لگا کے ٹرائی کر دیتی تھی. میرے پاس جینوئنلی ویڈیوز ہیں کہ دکھائیں کیسی لگ رہی ہے, اور نا وہ لگوا بھی لیتے تھے. میرے بھائی کو بھی کہنا نا میں نے کہ مجھ سے پن لگوا لو اور میں تمہاری پونی بنا دوں, تو وہ کہتا تھا پاگل ہو گئی ہیں یہ کیسی باتیں کرتی ہیں. جو بات کر رہی نا مجھے یاد آیا کہ یہ بھی بڑا معصوم رشتہ, اور یہ شرارت بھی ہوتی ہے, احترام بھی ہوتا ہے, پیار بھی ہوتا ہے. وہ بڑا پاپولر ہوئی تھی وہ تصویر بھی, پتہ BBC تھی, میں تو BBC پہ شاید پڑھا تھا. ہمارے ایک بہت بڑے اسپنر تھے پاکستان کے, ثقلین مشتاق صاحب. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح سے جو آپ بتا رہی, ان کی بیٹی نے نا ان کو میک اپ کر دیا اور بہت چیزیں لگا دی, تو انہوں نے بڑی خوشی سے غالباً وہ تصویر ڈالی, اور لوگوں نے بڑا اس رشتے کو اور اس کی یہ جو قربت تھی اور جو شرارت اور معصومیت تھی اس کو بڑا لوگوں نے انجوائے بھی کیا اور اس کی داد بھی دی. لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو باپ ہوتے ہیں نا, جی وہ لمحے اور ویسی زندگی کوئی نہیں دے سکتا. میرے ایون جب میں آسٹریلیا بھی تھی نا, تو سر میرے جو دوست تھے ساتھ پڑھتے تھے, ایون کچھ انڈین دوست تھے, پاکستانی تھے, تو وہ مجھے یہ بولتے تھے, میں بابا کا وائس نوٹ کبھی کبھی ایسے لاؤڈ اسپیکر پہ ہی سن لیتی تھی نا, تو مجھے ایسے وہ روز صبح مجھے ایک وائس نوٹ کرتے تھے کہ ہیلو رمشی آپا اٹھ گئی ہو آپ, چلو اب مجھے جلدی سے آواز سنا دو, میں مس کر رہا ہوں. روز آتا تھا یہ, اور میں پھر ان کو وائس نوٹ کرتی تھی, جی میں اٹھ گئی, میں یونیورسٹی جا رہی ہوں, یہ وہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے نہیں ہوا ایسا. میرے 2 قریبی دوست ایسے تھے, بہت اچھے میرے دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم یہ وائس نوٹ سنتے ہیں یا جیسے آپ انکل سے بات کرتی ہو تو نا ہیوی ہوتا ہے دل کہ ہم کیوں نہیں کر سکے یہ, مطلب میں نے اپنے بابا کو بولا, ہاں, اور ہم سے بھی نہیں ہو پاتا. تو میں نے ان کو بولا یہ, اور سر اللہ کی طرف سے ہم تینوں کے والد کی ڈیتھ بالکل آگے پیچھے ہوئی ہے. جو ایک میرے دوست ہیں ان کے فرسٹ ذی الحج کو ہوا تھا, اور میں اس کو پہلے یہ چیز بولتی تھی, میں نے بولا کہ دیر نہیں کرتے ہوتے, اور میں سب کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ سب کہہ دو, آپ نے اپنے ایموشنز بتا دینے چاہیے, وہ چاہے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ سب کو بتا دو, آپ ریزرو نہ رہو, یہ زیادتی ہے. بعد میں آپ کو لگتا ہے کہ کاش میں یہ کہہ دیتا. سر میں بالکل, میں اپنے بابا کے ساتھ آپ یقین کریں, مجھے نہیں پتا یہ نارمل ہے کہ نہیں, ہم اتنا ایک دوسرے کو ایکسپریس کرتے تھے. مجھے یاد ہے چاند رات پہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اس کی جو چاند رات تھی نا, اس پہ انہوں نے مجھے بولا کہ میں پچھلے نا 2-3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں کہ دوسرے سائڈ ٹیبل کا فون بجتا ہے, میرا نہیں بجتا. اماں کو فون جا رہے, مجھے نہیں آ رہے. میں نے کہا نہیں جانے دیں, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا وہ تو میں نے کوئی ریسیپی لینی تھی اماں سے, تو اس لیے کال کری تھی, میں کھانا بنا رہی تھی. کہتے اچھا اور باتیں تو نہیں کرتی؟ میں نے کہا نہیں, اور کیا باتیں کرنی, وہ تو میں آپ کو ہی بتاتی ہوں, ان کو تھوڑی بتاتی. کہتے اچھا پھر ٹھیک ہے. کہتے میں جیلس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بابا, اور میں نے ان کو یہ وائس نوٹ کیا تھا, میں نے کہا بابا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں, مجھے تو عشق ہے آپ سے. اور مجھے ایسے سر اس دن بھی جب میرے بابا گئے نا, تو مجھے ایسے لگا, میں نے اپنے دوستوں کو بھی بولا کہ مجھے ریگریٹ نہیں ہے کہ کچھ رہ نہیں گیا ہوا, میں نے سب ان کو بتا دیا ہوا. تو فرسٹ ذی الحج کو میرے ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, 12 ذی الحج کو میرے والد کی ہوئی, اور کوئی 4-5 مہینے بعد ایک اور دوست. اور ان کو ایسے میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد نا, جس کے لاسٹ میں جس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, اس نے بولا کہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ نہیں, اس نے اپنے بابا سے باتیں کرنی شروع کر دی, سر ایکسپریس کرنا شروع کر دیا, کال اٹھانی شروع کر دی, باتیں بتانے کی یہ کیا ہے, لمبی ڈسکشنز. گفتگو کی بہت سارے پیرنٹس بچے آپس میں یہ سیکھیں گے میرے خیال میں, بالکل رشتے کو کیونکہ سر میں نے اتنا خود خوبصورت اور اتنا نیچرل اور ایکسپریسو رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ کو خود اٹینشن مانگنی چاہیے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہمارے سے پہلی والی جنریشن ہے نا, ہمارے والدین, ان کے اپنے والدین کے ساتھ رشتے بڑے مختلف رہے ہیں, تو ہم آئس بریک ہونے چاہیے. ہم آئس بریک کرتے ہیں, ہم تھوڑا سا ایک قدم پہلا لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا بھی, آپ کو پتہ ہے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ کچھ لوگ اپنے بابا کے پاس جا کے سڈنلی ہگ کر دیتے ہیں, تو وہ بالکل شوق میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, مطلب روٹین نہیں ان کے لیے. اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ بس ایسے کال کر کے بولا کہ آئی لو یو بابا, تو وہ آگے سے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ رونے لگ جاتے ہیں. تو میں سب کو یہ ایڈوائز کروں گی, اس سے بیسٹ چیز نہیں ہے, آپ کر کے دیکھیں, آپ سب ایکسپریس کر دیں, کیونکہ سب رہ جائے گا, اور لیکن یہ مومنٹ نہیں آنے والا. درست کر. ایک بات جو آپ اپنے والد سے اب کہیں گی, وہ کیا پہلا جملہ, پہلی بات کیا کہیں گی جو بھی والد سے؟ میں ان سے یہ کہوں گی اپنے بابا سے کہ بابا دنیا کے سارے لوگ آپ سے بہت راضی ہیں, کہ جب آپ گئے ہیں بہت راضی رہے سب ان سے, سب نے بہت اچھی باتیں ان کے بارے میں کی.
اور میرا خیال ہے یہ انسان کی جیت ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ رمشا, اینڈ اگین بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں آپ کے لیے, Thank you اور so اگین much, بہت بہت sir. شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.